दोस्तों ये है हमारी दुनिया का एक बहुत ही छोटा सा इलाका चेचनिया। आप में से शायद बहुत सारे लोग तो इसको एक देश भी समझते होंगे। हालांकि ये कोई देश नहीं है बल्कि हमारी दुनिया का जो सबसे बड़ा देश है रशिया, उसी का ही एक प्रोविंस है, उसी का ही एक हिस्सा है। हाँ, वो बात अलग है कि रशिया ने इसको काफ़ी हद तक आज़ादी दे रखी है, जिसकी वजह से ये है तो उसके अंडर में, मगर यहाँ के लोग अपने संविधान के हिसाब से, अपने कायदे कानून के हिसाब से और अपने कल्चर और अपने मजहब के हिसाब से अपने इस इलाके को चलाते हैं। इवन इन लोगों के पास रशिया से अलग हटकर अपने ही इलाके को चलाने के लिए पर्सनल लीडर भी है, जिनको दुनिया रमजान कादिरोव के नाम से जानती है। साथियों, जहाँ तक मामला इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इलाकों का है, तो यहाँ पर चेचन का ये इलाका खूबसूरत परियों या जिन्नातों वगैरह की कहानियों की वजह से काफी मशहूर रहा है। आज से 10, 20 या 30 साल पहले तक हम लोग जितनी भी ऐसी कहानियां पढ़ा करते थे जिसमें खूबसूरत परियां होती थीं या फिर जिन्नात खूबसूरत शहजादियों को कैद करके ले जाते थे और कहीं वीरान जंगल में मौजूद महल में कैद कर दिया करते थे, तो वो सारी ही कहानियां और इस तरह की सारी ही मूवीज और सीरियल्स इसी चेचनिया या फिर इसके आसपास के इलाकों पर बेस्ड हुआ करती थीं, क्योंकि इसी इलाके में ही मिस्टीरियस कोहे काफ भी मौजूद है। और वैसे भी अगर हकीकत में भी देखें तो दुनिया के इतिहास में हमेशा से ही इस इलाके के लोग अपनी खूबसूरती और अपनी बहादुरी की वजह से मशहूर रहे हैं। ताकतवर और घातक तो इतने ज्यादा कि मौजूदा दौर में जो दुनिया के सबसे ताकतवर नेता हैं यानी कि व्लादिमीर पुतिन, वो भी इन लोगों के सामने मोहताज नजर आते हैं। पिछले कुछ वक्त से ये देखा गया है कि जब भी रशिया किसी मुसीबत में फंसता है, कोई बड़ा चैलेंज उसके सामने आता है, तो व्लादिमीर पुतिन इन्हीं चेचन फाइटर्स के पास पहुंच जाते हैं। 2022 में जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, तब भी ये चीज देखने को मिली, जिसके बाद चेचनिया के फाइटर्स यूक्रेन के खिलाफ काफी एक्टिव भी नजर आए। और अब अगस्त 2024 में जब रशिया और यूक्रेन की इस जंग में एक बार फिर से एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आ चुका है, मतलब यूक्रेन ने रशिया के अंदर ही घुसकर उसके ऊपर हमला कर दिया है और उसके एक बड़े इलाके पर कब्जा भी कर लिया है, तब एक बार फिर से व्लादिमीर पुतिन इन चेचन फाइटर्स के पास पहुंच चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप लोगों के पास भी व्लादिमीर पुतिन की चेचन दौरे की वो तस्वीरें आ रही होंगी, जिसमें कभी तो ये मस्जिदों का दौरा कर रहे हैं, कभी कुरान को चूमते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी वहां के बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो कभी वहां के फाइटर्स और लीडर्स के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये बात भी याद रखना जरूरी है कि व्लादिमीर पुतिन और चेचनिया का ये रिश्ता जितना ज्यादा सुहाना और मीठा नजर आता है, उतना ज्यादा है नहीं। उसकी वजह यह है कि जैसा कि आप लोगों ने भी एक कहावत तो जरूर सुनी होगी कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। यही मामला बिल्कुल व्लादिमीर पुतिन का भी है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन के सिक्के का एक पहलू तो ये है कि ये एक ऐसे इंसान हैं कि जिन्होंने दुनिया में पावर को बैलेंस किया है। मतलब अगर रशिया के पास व्लादिमीर पुतिन जैसा एक ताकतवर नेता नहीं होता, तो शायद अमेरिका दुनिया में इकलौती बड़ी पावर होता, जैसा कि वो हमेशा से चाहता है, और फिर वो अपनी दादागिरी दिखाते हुए वो सब कुछ भी करता कि जो आज वो रशिया और चाइना जैसे देशों की वजह से नहीं कर पाता है। लेकिन दोस्तों, इसके बिल्कुल उलट, यानी अगर सिक्के के दूसरे पहलू को देखें तो एक कड़वी सच्चाई ये भी है कि व्लादिमीर पुतिन को रशिया की ये गद्दी, ये सारी ताकत, ये सारी शोहरत सिर्फ और सिर्फ लाखों मुसलमानों की लाशों पर चढ़कर मिली है। और आपको जानकर सबसे ज्यादा हैरानी तो तब होगी कि ये लाखों मुसलमान कहीं और के नहीं बल्कि इसी चेचनिया के थे, कि जिस चेचनिया के फाइटर्स पिछले एक लंबे वक्त से व्लादिमीर पुतिन या फिर रशिया के सबसे बड़े मुहाफिज बने हुए हैं। दोस्तों, इस खूबसूरत चेचनिया के ऊपर व्लादिमीर पुतिन के खतरनाक और भयानक जुल्म की दास्तान क्या है, उस पर तो हम नजर डालेंगे ही, मगर उससे पहले आप लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा सेकंड चैनल, कि जिस पर मैं न्यूज और स्पेशली इसराइल और पैलेस्टाइन के मैटर को कवर करता हूँ, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब पर साजिद जोहेब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। डायरेक्ट अब अगर मुद्दे पर वापस आएं तो ये कहानी है उस दौर की कि जब सोवियत यूनियन टूटा था और उससे टूटकर लगभग 15 के करीब नए देश वजूद में आ गए थे।
لیکن یہ جو چیچن کا چھوٹا سا علاقہ تھا یہ اس وقت آزاد نہیں ہوا تھا بلکہ رشیا کے ہی انڈر میں تھا۔ مگر پھر کچھ وقت کے بعد ہی چیچنیا کے جو فرسٹ پریزیڈنٹ تھے مطلب کہ زوخار دودایو، انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا اور رشیا سے الگ ہٹ کر اپنا ایک الگ آزاد دیش بنا ڈالا۔ ظاہر ہے رشیا اس نئے دیش کو قبول تو کرنے والا تھا نہیں، ساتھ ہی ساتھ وہ غصے سے لال بھی ہو گیا، اور اس دور میں رشیا کے جو لیڈر ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا بورس یلسن۔ انہوں نے فوراً پوری طاقت کے ساتھ چیچنیا کے اوپر حملہ کر دیا، اپنی ساری فوج، اپنا سارا اسلحہ چیچنیا کے اوپر لگا دیا، مگر پھر بھی 2 سال تک یہ جنگ چلی اور آخر میں چیچنیا کے لوگوں کی جیت ہو گئی۔ چیچنیا نے رشیا کے خلاف اپنی اس جنگ کو جہاد کا نام دیا تھا، اور وہاں کے عام لوگ اپنے فائٹرز کو مجاہد کہا کرتے تھے، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ اس دیش کی زیادہ تر آبادی تو مسلم ہی ہے، اسی لیے جب انہوں نے فرسٹ چیچن وار میں رشیا کے خلاف جیت حاصل کی تو اپنے دیش کو ایک مسلم دیش بنایا، مطلب وہاں پر شریعت نافذ کی۔ دوستو 1994 اور 96 کے دور میں جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، مطلب چیچنیا نے اتنی بڑی طاقت کو ہرایا تھا، تب یہ جو ولادیمیر پوتن تھے یہ رشیا کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں میئر کے یہاں پر کام کیا کرتے تھے، ایک طرح سے اس کے رائٹ ہینڈ تھے اور اس کو ایڈوائز وغیرہ دیا کرتے تھے، مطلب یہ رشیا کی بڑی لیڈرشپ میں یا بڑے نیتاؤں میں دور دور تک نہیں تھے۔ مگر دوستو پھر ہماری اس کہانی میں 1998 میں ایک بڑا موڑ آتا ہے کہ جب ولادیمیر پوتن رشیا کی خفیہ ایجنسی FSB کے سربراہ بن چکے تھے، اور اس خفیہ ایجنسی کے ہیڈ بننے کی وجہ سے اب وہ رشیا کے پریزیڈنٹ بورس یلسن کے بھی قریب ہوتے جا رہے تھے۔ میٹر یہ تھا کہ اس دور میں جہاں ایک طرف بورس یلسن کافی کمزور ہو چکے تھے، ہمیشہ شراب وغیرہ پیا کرتے تھے، نشے میں رہا کرتے تھے اور بری طریقے سے رشیا ڈگمگا رہا تھا، تو وہیں دوسری طرف رشیا کی جو عام پبلک تھی وہ بھی کافی اداس تھی، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ ہم وہی لوگ ہیں کہ جو 10-15 سال پہلے تک دنیا کی سپر پاور تھے اور ہمارے اشارے سے دنیا کے فیصلے ہوا کرتے تھے، اور اب اتنے کم وقت میں ہماری حالت ایسی ہے کہ یہاں پر بھوکا پڑ رہا ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، آئے دن لوگ روزگار اور کھانے پینے کی چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے سڑکوں پر نکل کر پروٹیسٹ کیا کرتے تھے۔ عام لوگوں کے اس غصے کو اور رشیا کے بگڑتے ہوئے ان تمام حالات کو اب ولادیمیر پوتن بھی بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھ رہے تھے۔ وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ رشیا کی فوج کہ جو ابھی کچھ سال پہلے تک دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہوا کرتی تھی، وہ چھوٹے سے علاقے چیچن کے فائٹر سے ہار کر آئی ہے۔ پھر ہوا یہ کہ 1999 میں بورس یلسن نے ولادیمیر پوتن کو اپنے پردھان منتری کے طور پر چن لیا، اور اس طرح سے پہلی بار رشیا یا پھر باقی دنیا کے لوگوں نے ولادیمیر پوتن کو دیکھا۔ لیکن ان کو اصلی شہرت تو اس وقت ملی کہ جب کچھ وقت کے بعد ہی سیکنڈ چیچن وار کا آغاز ہوا یہ تھا کہ چیچنیا کے مجاہد نے برابر میں ہی موجود جو داغستان کا علاقہ تھا اس پر اٹیک کر دیا، اور یہ کلیم کیا کہ کلچر، مذہب اور ہسٹری ہر اینگل سے یہ علاقہ ہم سے بلونگ کرتا ہے، یہ ہمارا ہی حصہ ہوا کرتا تھا اور اس کے لوگ بھی ہمارے ہی ہیں۔ پھر کیا تھا، رشیا نے بھی فوراً چیچنیا کے اوپر اٹیک کر دیا اور اس طرح سے دوسری چیچن وار شروع ہوئی۔ لیکن یاد رہے کہ اس بار رشیا کی طرف سے اس جنگ کی باغ ڈور پوری طریقے سے پوتن کے ہاتھوں میں تھی۔ ولادیمیر پوتن نے پوری طاقت اور پوری فورس کے ساتھ چیچنیا کے ساتھ جنگ کرنی شروع کر دی، مگر تبھی اچانک سے ہوا یہ کہ ستمبر 1999 میں رشیا کی راجدھانی ماسکو کے اندر جگہ جگہ پر دھماکے ہونے لگے۔ ہوتا یہ تھا کہ کسی بڑی بلڈنگ میں یا اسی طرح کی ہی کسی اور دوسری سینسیٹیو جگہ پر اچانک سے بڑا بلاسٹ ہوتا تھا، جس میں بے شمار لوگوں کی جانیں چلی جاتی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 300 سے زیادہ رشین لوگوں کی جان چلی گئی تھی، جبکہ 1000 سے بھی زیادہ لوگ گھائل ہو چکے تھے۔ اس کے بعد ولادیمیر پوتن اور ان کی جو خفیہ ایجنسی تھی اس نے کچھ چھان بین کی، یعنی پوری ایک انویسٹیگیشن کی، اور اس کے بعد رزلٹ یہ نکالا کہ ان تمام چیزوں کے پیچھے چیچنیا کے مجاہد ہیں۔ پورے دیش میں اس چیز کو میڈیا کے ذریعے سے خوب پروموٹ کروایا کہ ہمارے دشمن ایسے خطرناک لوگ ہیں کہ جو ڈائریکٹ جنگ کرنے کی بجائے ایسی پبلک پلیسز پر بلاسٹ کروا کے عام لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ پھر کیا تھا، آئے دن وہاں کے ریڈیو، ٹی وی، اخباروں میں ہر جگہ پر ولادیمیر پوتن نظر آنے لگے کہ جو اپنے یہاں کے عام لوگوں کو جوش دلاتے ہوتے تھے کہ ہم ان لوگوں کو نہیں چھوڑیں گے، ان سے بدلہ لیں گے، کیونکہ یہ ہمارے لوگوں کو بری طریقے سے قتل کر رہے ہیں۔
رشیا کی عام پبلک کو بھی ولادیمیر پوتن میں اپنا لیڈر تبھی پہلی بار دکھنا شروع ہوا تھا کیونکہ ان کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ بورس یلسن جو بہت کمزور ہیں، ان کے پیچھے ایک اور انسان بیٹھا ہوا ہے ولادیمیر پوتن نام کا، کہ جو سب سے طاقتور ہے اور جس کے پاس وہ قابلیت، وہ انرجی ہے کہ جو ہم کو لیڈ کر سکتا ہے اور ہمارا وہ پرانا مقام ہم کو واپس دلوا سکتا ہے کہ جو USSR کے ٹوٹنے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ میڈیا کے ذریعے سے اپنے یہاں کی عام پبلک میں چیچن کے خلاف ایسا ماحول بنانے کے بعد پھر ولادیمیر پوتن نے کارروائی شروع کر دی۔ چیچنیا کے اوپر ولادیمیر پوتن کی یہ کارروائی لگ بھگ بالکل ویسے ہی تھی جیسے آج کے دور میں اسرائیل کی غزہ کے اوپر نظر آتی ہے، مطلب کسی بھی فائٹر یا غیر فائٹر کا لحاظ کیے ہوئے بغیر اور بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ نیچے کون ہو سکتا ہے، رشیا کے فائٹر جیٹس اوپر سے آتے تھے اور چیچنیا کے شہروں کے اوپر اندھا دھند بمباری کرتے ہوئے نکل جاتے تھے۔ ایسے خطرناک حملے اور بھیانک بمباری ہوئی کہ اس دور میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو چیچنیا کی راجدھانی ہے یعنی کہ گروزنی شہر، اس خطرناک بمباری کی وجہ سے اس کی حالت اتنی بری ہو گئی تھی کہ پچھلے 10 سال میں دنیا میں اتنا زیادہ تباہ اور برباد کوئی دوسرا شہر تھا ہی نہیں۔ اس دور کے اگر آپ لوگ انٹرنیٹ پر پکچرز بھی سرچ کریں گے تو آپ خود اندازہ لگا لیں گے کہ اس شہر کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مانو آج کا سیریا دیکھ رہے ہیں۔ ولادیمیر پوتن کی طرف سے چیچنیا کے اوپر کیے گئے ان خطرناک حملوں میں، بھیانک بمباری میں لاکھوں چیچنیا کے لوگوں کی موتیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد ولادیمیر پوتن کی طرف سے رشیا کی ہی ایک فیملی کو چن کر اس کے ایک ممبر کے جن کا نام اخمد قادیروف تھا اور جو رشیا کے سپورٹر بھی تھے، ان کو یہاں کی باغ ڈور دے دی گئی۔ آج کے دور میں ہم لوگ جن چیچنیا کے لیڈر کو دیکھتے ہیں یعنی کہ رمضان قادیروف کو، وہ دراصل انہی احمد قادیروف کے بیٹے ہیں۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ بھلے ہی 1999 میں ہی رشیا نے چیچنیا کے اندر اپنی فیوریٹ سرکار بنا لی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی چیچنیا کے خلاف اس کا یہ آپریشن 2009 تک جاری رہا تھا، اور 2009 تک ہی بہت سارے لوگ وقت وقت پر مرتے رہے تھے۔ وہ سارے فوجی، وہ سارے سپاہی، وہ سارے کمانڈر، وہ سارے لیڈر یا پھر ایسے عام لوگ بھی کہ جنہوں نے رشیا کے خلاف اس دور میں جنگ میں حصہ لیا تھا، اب وہ چاہے چیچنیا کے اندر تھے یا دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے گئے تھے، ان کو خفیہ ایجنسی کے ذریعے سے ڈھونڈ کر ولادیمیر پوتن کی طرف سے قتل کروایا گیا، اور 2009 تک یہ سارے ہی لوگ چن کر قتل کر دیے گئے تھے۔ دوستو، یہ سیکنڈ چیچن وار ولادیمیر پوتن کی زندگی میں ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئی، کیونکہ ماسکو کے اندر جو لگاتار بلاسٹ ہوئے تھے، عام لوگوں کی موتیں ہو رہی تھیں، ان کے بعد اپنی پوری قوم کو غصہ دلوا کر، ان کو جنون دلوا کر، اور ان سے جو وعدہ کیا تھا ولادیمیر پوتن نے کہ چن کر بدلہ لیا جائے گا، وہ بدلہ واقعی ولادیمیر پوتن نے لے لیا تھا، جس کی وجہ سے اب پورے رشیا میں عام لوگوں کے بیچ صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، اور وہ تھا ولادیمیر پوتن کا۔ سن 2000 میں جب الیکشن ہوئے اور ولادیمیر پوتن نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا تو مانو پورے ہی رشیا میں ولادیمیر پوتن کی بمپر جیت ہوئی، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک لگاتار یعنی 24 سال تک کسی نہ کسی طریقے سے رشیا کے اوپر ولادیمیر پوتن کا ہی راج ہے۔ لیکن دوستو، ہم نے اتنا سب کچھ جان لیا، لیکن سب سے اہم چیز تو میں نے آپ لوگوں کو ابھی تک بتائی ہی نہیں ہے، اور وہ اہم چیز یہ ہے کہ ماسکو کے اندر اس دور میں جو خطرناک بلاسٹ ہوئے تھے، وہ دراصل چیچنیا کے مجاہدین نے نہیں کرائے تھے، بلکہ وہ تو خود ولادیمیر پوتن کے اشارے پر رشیا کی جو خفیہ ایجنسی تھی FSB وہ کروا رہی تھی، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا تھا کیونکہ وہاں کی خفیہ ایجنسی کو لگتا تھا کہ اگر رشیا کو پرانے دور میں لے کر جانا ہے، پرانے رشیا کو واپس لے کر آنا ہے، تو ہم کو رشیا کی گدی پر خود کنٹرول حاصل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اس نے اپنے ہیڈ، اپنے لیڈر یعنی کہ ولادیمیر پوتن کے چہرے کو عام لوگوں میں مشہور کروانا شروع کیا، اور ان کے لیے فیلڈنگ لگانے شروع کر دی تھی تاکہ کسی طریقے سے چناؤ جتوا کر گدی تک پہنچایا جا سکے۔ اور یاد رہے کہ یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ بہت ساری اس پر ریسرچ ہو چکی ہیں، اور 3 ایسے ثبوت بھی ملے تھے کہ جس سے یہ کلیئر ہوا تھا کہ یہ سب کچھ خود رشیا کا ہی کرا دھرا تھا۔ اس میں پہلا ثبوت تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس دور میں FSB کے 3 بندوں کو اس وقت لوکل پولیس نے گرفتار کر لیا تھا کہ جب وہ ایک جگہ پر بم لگا رہے تھے۔ اب کیونکہ لوکل پولیس کو تو پتا نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے دشمن سمجھ کر ان کو گرفتار کیا، اور میڈیا میں فوراً ہلہ مچ گیا کہ 3 لوگوں کو رنگے ہاتھ بم لگاتے ہوئے گرفتار کیا گیا ہے۔ لیکن پولیس کو جب بعد میں خبر ہوئی کہ یہ تو FSB کے ہی بندے ہیں تو ان کو چھوڑ تو دیا گیا، لیکن عام پبلک تک تو اب یہ خبر پہنچ چکی تھی،
اسی لیے عام پبلک کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یہ بیان چلوایا گیا کہ یہ تینوں بندے تھے تو FSB کے ہی، لیکن یہ صرف ایکسرسائز کر رہے تھے، پریکٹس کر رہے تھے کہ اگر سچ میں کہیں پر بم ہو تو اس کو کیسے ڈیفیوز کیا جائے۔ مگر ظاہر ہے جس طریقے سے پکڑے گئے تھے، جن حالات میں پکڑے گئے تھے، ان سے شک تو پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد دوسرا ثبوت ہے یہ انسان کہ جن کا نام ہے الیگزینڈر لیٹویننکو۔ انہوں نے اس دور میں خود FSB کے اندر کام کیا ہے۔ انہوں نے باقاعدہ بعد میں ایک کتاب بلوئنگ اپ رشیا لکھی ہے، جس میں انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے ان تمام بلاسٹ کی پلاننگ کی گئی تھی اور کس طریقے سے پوتن کے اشارے پر یہ سب کچھ ہوتا تھا، اور جس کی وجہ سے پھر بعد میں لاکھوں چیچن کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ یہ کتاب ظاہر ہے رشیا میں تو بین ہی ہے، لیکن دوسری جگہوں پر آپ لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو یہ جو الیگزینڈر تھے جنہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، یہ ویسے تو اپنی جان کی حفاظت کی خاطر پناہ لینے کے لیے لندن چلے گئے تھے، لیکن وہاں پر بھی ان کی چائے میں ہلکا سا کوئی زہر ملوا کر ان کو قتل کروا دیا گیا، اور یہ سب کچھ فیک تھا، یہ سب کچھ فرضی تھا۔ اس کے پیچھے جو تیسرا بڑا ثبوت دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف یہ الیگزینڈر ہی نہیں بلکہ جتنے بھی لوگوں نے وقت پر رشیا میں ہونے والے ان بلاسٹ پر تحقیقات کرنے کی کوشش کی کہ آخر ان کے پیچھے کون تھا، تو وہ انسان یا تو اپنی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا یا پھر مسٹیریس طور پر مارا گیا۔ اب وہ چاہیں کوئی بڑا وکیل ہو، جرنلسٹ ہو یا کوئی جاسوس ہو، کوئی بھی ہو، کبھی یہ سڑک پر مرے ہوئے ملے تو کبھی ہوٹل میں تو کبھی اپنے روم میں۔ تو دوستو یہ تھی ولادیمیر پوتن سے جڑی ہوئی سکے کے دوسرے پہلو کی کہانی، اور اسی کے ساتھ آج کی اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر جانکاری سے بھرپور لگی ہو تو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔